warm welcome to the show. सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार एक बार फिर खबरों में हैं। MQM लंदन का एक टारगेट किलर यूसुफ, जिनको यूसुफ ठेलेवाला कह रहे हैं, गिरफ्तार हुआ, जिसने ना सिर्फ ये कहा कि उन्होंने 96 अफराद को कत्ल किया है, बल्कि अपने बयान में MQM के सीनियर साबिक रहनुमा फारूक सत्तार साहब का नाम भी ले लिया। 96 अफराद के कातिल के जो थे, ये जो मुल्जिम है यूसुफ ठेलेवाला, उसने ये इंकशाफ किया है कि 96 फारूक सत्तार से इसकी 90 पर मुलाकात हुई थी। सेक्टर इंचार्ज खालिद सिद्दीकी और नदीम मार्बल ने फारूक सत्तार से मुलाकात करवाई। अकॉर्डिंग टू हिम 90 में रिहाइशगाह का बंदोबस्त भी उनके मुताबिक फारूक सत्तार साहब करवाते थे। MQM लंदन की क़यादत के कहने पर कत्ल किया करता था। यूसुफ ठेलेवाले ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकातों का भी इंकशाफ किया है। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब ने इन तमाम इल्जामात की सख्ती से तर्दीद की है और कहा है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात कर रहे कि एक ज़ेर हिरासत शख्स का बयान मंजर आम पर कैसे आया और किसने इसको कहा कि वो उनका नाम ले। लेट्स वॉच द चीफ मिनिस्टर। मैंने पता किया और मैंने बिल्कुल आईजी को, एडिशनल आईजी को बुलाया था। मुझे कल शाम को या इवन लेट इवनिंग में पता चला था इस चीज़ का, जब वो एक वीडियो मुझे 8 या 9 के बाद कि आई है और जिसमें उसने कहा है कि मैं मिला हूँ। मैंने जब पता किया तो 2017 में जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस वक्त वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था। तो मैंने भी डीजी रेंजर से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुँची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराया गया, और इसके पीछे कुछ है तो इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगा। जहाँ तक ये बात है तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं कभी नहीं मिला। दूसरी जानिब MQM के बानी लंदन में बैठकर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की प्रैक्टिस में अभी भी मुलविस हैं और इस कदर वो मज़हब का खैस हो चुकी है प्रैक्टिस कि कभी भारत से सियासी पनाह की दरख्वास्त की जा रही है, कभी एक ऐसे इंटरव्यू में अपेयर होते हैं ऐसे शख्स के साथ जो पहले ही पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन समझे जाते हैं, अर्नब गोस्वामी साहब। वो जो इंटरव्यू में चुन चुन कर सवाल किए जाते हैं वो वही हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मवाद मिल जाए भारत को, और उनको मायूसी भी नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा मवाद फराहम भी कर दिया। साथ ही साथ कुछ बड़े कॉमिक मोमेंट्स भी उस इंटरव्यू में नजर आए। सो न्यूज के अंदर यकीनन वो शामिल है जो इंटरव्यू दिया अर्नब गोस्वामी को कायद MQM ने। उसके हवाले से हम ये आपको बता दें कि एक दिन पहले तक उनकी टीम नंबर ढूंढ रही थी उनका, इसलिए उनकी प्रेपरेशन इतनी नहीं थी। सो इतनी जल्दी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया जैसे वो बस तैयार बैठे हुए थे कि मुझसे कोई बात कर ले, मुझे कोई मौका मिल जाए पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का। सो वो बड़ी हेस्ट हमने देखी उस इंटरव्यू को देते हुए भी। हमारे साथ मौजूद है फारूक सत्तार साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यू वेलकम जी। फारूक सत्तार साहब, हाल ही शुरू यहीं से करते हैं कि टारगेट किलर पकड़े जाते हैं, 96 अफराद के कत्ल करने का भी कहते हैं, फिर आपका नाम ले लेते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये शायद पहली बार या इससे पहले एक आध बार ही हुआ हो कि मेरा नाम किसी ने लिया है। इसका मतलब ये कि आज तक अगर मेरा ऐसे तमाम लोग जिन पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात रहे हैं, उस ज़माने की जो भी किलिंग या वायलेंस रहा उसके हवाले से, तो अल्लाह के फजल करम से चूँकि किसी के पास वाक़तन हकीकतन कहने का कोई मौका नहीं था, तो मेरा बड़ा एक क्लीन करियर रहा है। जहाँ पॉलिटिकल वायलेंस की बात होती है या MQM पर इस तरह के इल्ज़ामात की बात होती है, और वो भी देखिए चंद अफराद, चंद कारकुनान हो सकते हैं अपनी इनफरादी कैपेसिटी में जिन्होंने ये सब कुछ किया हो, और अगर उन्हें लंदन से या कहीं से भी ऐसे अहकामात मिलते थे तो वो बातें भी ज़रूर इल्ज़ामात की सूरत में आई हैं, एतराफ़ी बयानात भी आते हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, फिर अदालत में जाकर मामला अचानक
رک جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں جب بھی اس طرح کا کوئی سنسنی خیز انکشاف یا بیان آئے تو اس پس منظر کو بھی پاکستان کی سیاسی اور عدل و انصاف کی تاریخ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ جب میں نے 23 اگست کو پارٹی کو سنبھالا، ہزاروں کارکنوں کو بلا وجہ گرفتاری سے بچایا، اور واقعتاً لٹرلی میں نظریاتی طور پہ، میں سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، انتظامی طور پہ میں علیحدہ ہو گیا لندن سے. اور جب میں نے تقریباً سب کچھ سمیٹ لیا، سنبھال لیا، تو بھی میرے خلاف اسی طرح کا پروپیگنڈا ہونے لگا. میری ساکھ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر کے الزام لگا کے متاثر کیا جانے لگا، اور پھر بالآخر یہ موقع ان لوگوں کو دیا گیا جو پارٹی چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انہیں پارٹی سونپی گئی تاکہ وہ اچھا اب ان کو جب پارٹی دی گئی. ایک منٹ فاروق ستار صاحب، جو ابھی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ میں نے سنبھالے انتظامی امور ایک بڑے نازک وقت میں، بالکل سنبھالے، مگر اس کے باوجود پروپیگنڈا ہوا. یہ تو پھر وہی بات آپ کریں جو آپ پہ عامر لیاقت صاحب اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پھر ڈیل ہوئی تھی کوئی، کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اور آپ سنبھال لیں اب تمام معاملات. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ ڈیل کم از کم الیکشن تک تو چلتی نا، اور الیکشن میں کم از کم جو مجھے عامر لیاقت ہی کے سامنے، جو میری اپنی پی آئی بی کی سیٹ، جو میری پرانی اوریجنل سیٹ، جہاں آپ اگر صرف اس دن سارے میڈیا کا تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ لوگوں سے انٹرویو کرتے، اس رش کو دیکھتے کہ عامر لیاقت نے رات کو گھر جب تھک ہار کر 3 بجے آخری انٹرویو ایک چینل کو دیا تو اس میں کہا مجھے معلوم ہے رزلٹ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ خود اپنی شکست کا، ہار کا اعتراف کر کے گھر جا کے سو گئے تھے اور رزلٹ روکا گیا. مایوس ہو رہے ہو کہ فری الیکشن نہیں ہو رہے، شاید ان کو پتہ نہیں چلا ایک دم فری. نہیں کوئی کمپلین نہیں تھی اس کے پاس کہ پولنگ اسٹیشن جیسے ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ الزام لگے تھے کہ بھائی قبضے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں پر اور جو ہے بیلٹ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، کتابیں چھین کے لے گئے، بیلٹ باکس لے گئے. ہاں اس طرح کے الزامات ماضی میں کچھ سیٹوں پر خاص طور پر ایم کیو ایم پر لگے، اور میں نے تو دیکھیں اعتراف بھی کیا کہ وہ جو 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی 20 میں سے ہمیں ملتی تھی، اس میں سے کم از کم 2، 3 یا 4 میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری نہیں تھی، اور شاید ہم نے بہت زیادہ زور لگا کے اور اس طرح کے ہمارے لوگوں نے طریقے اختیار. لیکن انہیں جو پی ٹی آئی کو اور عامر لیاقت کو موقع ملا تھا، وہ انجینئرنگ تو کسی اور طرح سے ہوئی، نئے طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ. رات کو کاؤنٹنگ ایجنٹ کو نکال کر 6 گھنٹے تک کسی کو اندر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، مجھے بھی نہیں کہیں کسی پولنگ اسٹیشن میں، جبکہ میں ایز کینڈیڈیٹ جا کے کاؤنٹنگ کو. لیکن صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن اس دفعہ بالکل کرنے ہی نہ دی وہ دھاندلی. کراچی کے الیکشن میں، کراچی کے الیکشنز کو تو اچھے طریقے سے ہم نے کور بھی کیا ہے، وہاں پہ جانتے بھی ہیں. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ زبردست الزام ہی لکھتے تھے، ایم کیو ایم کرتی تھی دھاندلی. سیدھی سی بات ہے، میں اپنے اتنے جاننے والے رہے، ملوث رہے، اس میں کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں. سو مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کرتی تھی دھاندلی اور ڈنک کے چوٹ پہ. فریہ آپ کو یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے جاننے والے، آپ کے سب سے زیادہ جاننے والا تو میں ہوں. میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں ہمارے زمانے میں اگر ہمارے لوگ گڑبڑ کرتے تھے تو وہ پکڑے جانے کے لیے بھی کرتے ہوں گے نا. اتنا دن میں پولنگ کے اوقات میں آپ سارے میڈیا کے لوگوں کو بھی یہی عادت ڈالی گئی کہ سارے کیمرے پولنگ ایجنٹ کے اندر بھی آن تھے پورا دن پولنگ تک 6-5 بجے تک, اور آپ لوگوں کے سارے کیمرے بھی سارے پولنگ اسٹیشنوں پر جہاں جہاں جا سکتے تھے وہ دن میں گئے, اندر بھی گئے, باہر بھی گئے, اور آپ کو وہ کوئی ایسا سین یا منظر نظر نہیں آیا جس سے پہلے الیکشن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا تھا, نظر آتا تھا, جس کی گواہی میں بھی دے رہا ہوں, آپ بھی دے رہی ہیں, تو وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں تھی. لیکن اس مرتبہ کیمرے بند ہیں. مجھے دیکھیں نا, اگر آپ میڈیا کی ہے نا, مجھے میرے این 245 میں جہاں عامر لیاقت کو جتایا گیا, مجھے ہرایا گیا, مجھے ایک پولنگ اسٹیشن کا کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دیں, جو 232 یا 300 کچھ پولنگ اسٹیشن تھے, ایک ریکارڈنگ 6 گھنٹے کی دکھا دے کاؤنٹنگ کی مجھے. جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں تو آپ کے سامنے کمٹ کر رہا ہوں نا, میں تو آپ کو انڈرٹیک کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں اس پہ آ جائیں. جو ابھی یہ آپ نے کہا سازش ہوئی ہے, اب یہ جو تمام معاملہ ہے سازش ہے آپ کے خلاف, تو کس نے کی ہے سازش؟ تو اس وقت بھی سازش تھی مجھے گرانے کی, اس وقت بھی مجھے ہٹانے کی, تاکہ ایک ایسی ایم کیو ایم چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے
ان کی انجینئرنگ کے ذریعے سے کچھ سیٹیں جو انہیں ضروری دی جانی تھی سینٹرل پنجاب میں نواز شریف اور مریم نواز کے لندن کے آنے سے وہاں کی سیٹوں کو نکالنا مشکل تھا، تو ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا اور اس میں خواجہ سہیل منصور جن سے میرے اختلافات ہیں ان کی سیٹ لی گئی، میری سیٹ لی گئی، صلاح الدین شیخ کی سیٹ لی گئی، اور اسی طریقے سے عبد القادر خانزادہ کی سرجانی کی سیٹ بھی ہماری ہے۔ 4 سیٹیں تو پکی ایم کیو ایم کی تھی، ہماری تھی، میری تھی اور لی گئی۔ اچھا خیر، پھر میرے کے اس کے باوجود اگر میں تھوڑا سا اپنا ایز اے رپورٹر، آپ نے ابھی خود ہی یہ بات اکنالج کیا کہ میڈیا سے ہوں، رپورٹر ہوں، تو یہ اپنی رپورٹنگ کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لاہور میں ہم کوریج کرتے رہے اور لاہور میں مور لیس یہی لوگ کہتے رہے کہ پی ایم ایل این کا حلقہ یہ ہے 4 سے 7 سیٹیں کہی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بڑی مشکل سے، اور جو کہی جائیں تھی تقریباً وہی۔ کراچی میں آئے تو نظر آ رہا تھا، جس سے پوچھو وہ کہتا ہم پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے، اگرچہ ایم کیو ایم کا بھی کہا جا رہا تھا، لیکن اسی طریقے کا پھر ملا جلا رزلٹ ہے۔ اب ایک الگ سیٹ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا تو یہی بنی تھی لاہور کی، یہی تھی نون لیگ کی طرف۔ اچھا کراچی کی پی ٹی آئی، چل ایک جواب دے دیں، چل ایک انکوائری کر لیں آپ۔ وہ کمیشن بیٹھا نہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا عمران خان صاحب نے کہا تھا حلقے کھلوائیں گے، میں کمیشن کو کام کرنے دوں گا، وہ کمیشن پارلیمانی ہوگا۔ میں اس کے سامنے اور آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ میرے حلقے میں 5,20,000 بیلٹ پیپر سپلائی ہوئے، اس میں سے 2 لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے، ہم سب کو، عامر لیاقت، مجھے، کرین کو، جماعت اسلامی کو، پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے نا۔ 3,20,000 ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے، 40% سے کچھ کم ووٹ۔ اچھا 3,20,000 خالی بیلٹ پیپر ہونے چاہیے نا گنتی میں۔ فارم 46 از این اکاؤنٹ آف دی لیفٹ اوور بلینک بیلٹ پیپر۔ 2 لاکھ تو پڑ گئے، مجھے دکھائے گئے 36,000 55,000، عامر لیاقت کو 54,000 55,000 ان کو دکھائے گئے، باقی سب کے بھی کچھ تھے۔ 2 لاکھ ووٹ پڑے، 3,20,000 نہیں پڑے۔ اگر 3,20,000 میں سے 3 لاکھ بیلٹ پیپر تو مل گئے بلینک، 20,000 بلینک بیلٹ پیپر نہیں ہے۔ یہی میری اور عامر لیاقت کے بیچ میں ہماری ہار اور جیت کا فرق ہے۔ مجھے اس کا جواب آپ دے دیں، میرا ٹریبیونل دے دے، پھر میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا اگر میرے یہاں سے میرے حق میں فیصلہ نہ ہو، اس کمیشن میں جاؤں گا جو کہ پارلیمانی جو اب تک نہیں بنا۔ آج نہیں تو کل فریہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی، تو مجھے اس کا آپ اور آپ کی طرح کے اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں مانتا ہوں آپ محنت کرتی ہیں، آپ کی طرح اور بھی ہیں، پروفیشنل ہیں، اور ہم سے جو سوال کرتے ہیں ہمیں اس کا برا بھی نہیں لگتا۔ آپ کا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ہماری کوئی نورا کشتی نہیں ہے۔ آئی لائک یور اسٹائل آف، تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ والی سائڈ بھی تھوڑا سا میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ والی سائڈ بھی دیکھیں کہ 20,000 بیلٹ پیپر کا مجھے کاؤنٹ چاہیے، وہ کدھر ہے؟ وہ اکاؤنٹ نہیں ملا مجھے، تو یہ وہ چیز ہے۔ اچھا تو اب میں کیا کروں، 1 سال سے پارٹی سے جب مجھے علیحدہ کر دیا، میں لوگوں میں چلا گیا، میں یوتھ میں چلا گیا، میں نے کہا کہ یہ جو سینئر ہماری لیڈرشپ ہے اس میں سے میجورٹی اسٹیٹس کو کا شکار ہو گئی ہے، میجورٹی کرپٹ ہو گئی ہے، میجورٹی کروڑ پتی اربوں پتی ہو گئی ہے، میجورٹی مختلف طریقوں سے انہوں نے کیا تھے، کہاں گھر تھا ان کا اور آج ان کا گھر کہاں پر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، اور میرا ان سے اختلاف بھی میرے خیال میں انہی چیزوں پر ہوا۔ تو پھر میں نے اب کراچی کے یوتھ کو انگیج کیا، 1 سال میں برادریوں کو کیا ہے جو آنکھ بند کر کے پتنگ کے ساتھ چلتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم کو فزیکلی، پریکٹیکلی، فنکشنلی، پولیٹیکلی ریپلیس نہیں کر سکی۔ سیٹیں مل گئیں، کچھ دی گئیں، لیکن وہ سائیکی کو ایڈریس نہیں کر رہے، وہ اس طرح زمین پہ نیچے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی پالیٹکس نہیں کر رہے۔ فاروق بھائی آپ کوئی راستہ بتائیں۔ میں نے کہا کہ 25 سال سے 35 سال کے نئے لوگوں کو ہم بلدیاتی انتخابات میں 27 سال کا تھا جب میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کے تھے، ہمیں کہا گیا لونڈے لفنگے ہیں، ان کو 2 منٹ میں ہم فارغ کر دیں گے، ہم نے جماعت اسلامی کو فارغ کر دیا۔ آج بھی پی ٹی آئی نمبر 2 تھی اور نمبر 1 ہو گئی، ہم نیچے چلے گئے، لیکن جماعت اسلامی کے سر پہ پھر بھی پگ نہیں سجی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں فریش بلڈ، نئے لوگ، نوجوانوں کی ایک بڑی موبلائزیشن اور نئے امیدوار، نئے لوگ۔ رابطہ کمیٹی میں بھی مجھے سربراہی نہیں چاہیے، رابطہ کمیٹی میں بھی مجھے کوئی پوزیشن نہیں چاہیے، میں سرپرستی کروں گا، گائیڈ کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نئے 35 رکنی نئی رابطہ کمیٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں۔ یہ وہ میرے ڈیمانڈز ہیں جو اجتماعی بہتری کے لیے، کراچی کے مستقبل کے لیے، کراچی سے جڑے ہوئے پاکستان کے مستقل امن، استحکام، تعمیر و ترقی کے عمل کے لیے، بے روزگاری ڈیمانڈز آ گئی اور بڑے اہم سوالات بھی آگے برننگ سوالات، میں وقفے پہ جاری ہوں، لیکن پھر آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ یوسف ٹھیلے والا ہے کون؟ کیوں کچھ تو پتا ہوگا آپ کو اس کے بارے میں۔ سو وی ول آسک یو دیٹ رائٹ آفٹر بریک۔
ٹھیلے والا ابھی گرفتار نہیں ہوا, یہ تو 2017 میں گرفتار ہو چکا ہے, اور 24 اگست 2017 رینجرز نے اس کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا, اور اس وقت بھی اس پر کم و بیش کئی درجن قتل کا الزام تھا. یہ سی ایم سندھ نے کنفرم کیا ہے, انہوں نے خود یہ بات کہی ہے. اب اگر یہ گرفتار ہو گیا تو پھر اچانک یہ پولیس کے ہینڈ اوور کیسے ہوا؟ پولیس والوں نے اسے کہاں سے گرفتار کیا, اور انہوں نے کاہے کو اتنا بہادری کا یہ تمغہ سجانے کے لیے اپنے اوپر کریڈٹ لے لیا کہ لیکن آپس میں ہوتے ہیں ایجنسیز کے اداروں کے آپس میں روابط ہوتے ہیں, یہ پہلی دفعہ تو ہوا, پہلے بھی رینجرز کے لوگ آئے نہیں, لیکن رینجرز کے لوگوں نے تو اعتراف کر لیا تھا نا کہ گرفتار کیا ہے, پھر 2 سال تک یہ کہاں تھا, اب ان کے پاس کیسے آ گیا؟ اور یہ 2 سال پہلے اس نے یہ بیان نہیں دیا, اب 2 سال بعد جب پولیس کی تحویل میں آیا تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مخالفین سیاسی بھی ہیں, کہیں انتظامی اس میں بھی ہوں, پتہ نہیں کنہوں نے یہ لائن دی یہ بیچارے اصفر محسر کو. آپ بتائیں کہ اس سے پوچھے یوسف ٹھیلے والا ہے کون, اور تمہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا معلوم ہے, اور تم نے یہ جو کچھ کر لیا تو کس کے کہنے سے کیا؟ مراد علی شاہ بھی ہکا بکا ہیں, میں بھی اس پر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, آپ سب جو ہے وہ ڈبے کل تو چلا رہے تھے سارے چینل والے, میری ساکھ کو تو متاثر کیا نا, 3 گھنٹے تک ڈبے میں مجھے چلایا گیا. اب میں اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے کہاں جاؤں, کس سے بات کروں, ہے نا, یہ ساری. ایک سوال بعد میں پتہ چلا کہ انڈیویجول فاروق ستار صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا, مطلب کیا سوچ کر یہ کیا؟ فاروق ستار صاحب آپ نے ہر طرف لڑائی لے لی, آپ نے پہلے الطاف حسین سے لڑائی لی جس پہ بڑا سراہا گیا آپ کو, صحیح وقت پہ آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن وہاں لڑائی لی, پھر پی ایس پی سے لڑائی لے لی, ایم کیو ایم کے اندر بھی لڑائی لے لی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی لے لی, ہر طرف کیوں لڑائی شروع کر دیا آپ نے؟ پہلی بات تو میں ان میں سے کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتا. ہاں, ایم کیو ایم کے بانی سے لڑائی اس لیے لینی تھی, اور جس کو پورے ملک میں ہر خاص و عام نے سراہا تھا, اور وہ میری 35-40 سالوں کی جو عرق ریزی ہے سیاست کے دشت میں, تو یہ اس کا ایک نچوڑ تھا. میری آزمائش بھی تھی, میری تحریک, میری جماعت, اور انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے تو ہیڈ آن مطلب یہ کہ کشتیاں جلا دیں اور پاکستان کے فولڈ سے وہ باہر نکل گئے. لیکن ایم کیو ایم کا اپنا نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا. ہم ملک میں سیاست کر رہے ہیں, ملک کی سیاست کر رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے ملک بنایا ہے, تو میں نے تو اپنا فرض اولین سمجھ کے یہ اقدام کر لیا, اور یہ سب کی بہتری کے لیے تھا. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایجنڈے کے بھی مطابق تھا مائنس الطاف حسین, تو بہت سے لوگوں کو خوش ہو کہ مجھے اسپیس دینی چاہیے تھی, پر مجھے اسپیس نہیں دی گئی. میرے لیے مزید آزمائشیں آتی گئی, اور مجھے کہا نہیں گیا, لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ مجھ پر یہ دباؤ ہے کہ میں پی ایس پی کے ساتھ مل کے, مصطفیٰ کے ساتھ مل کے نئی پارٹی بناؤں. اچھا, کم سے کم ایک الحاق کروں, وہ میں نے کیا تو مصطفیٰ نے مجھ پہ چڑھائی کر دی راشن پانی لے کر, عامر خان نے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا, انا للہ و انا, میری پارٹی پر. تو اس کا مطلب مجھے ہٹا کر میری پارٹی کا قبضہ کسی اور کو دینا تھا. وہ 9 نومبر والی رات جو میری پریس کانفرنس تھی, اس سے پھر جب وہ اے پلان فیل ہو گیا تو بی پلان 22 لوگوں کو کسی طرح ملا کر, 13 میرے ساتھ تھے, مجھے 22 کے ذریعے سے, جو کہ 24 نہیں ہے, 2/3 نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن بھی 22 کو 24 پڑھ رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی 22 کو 24 پڑھ رہا ہے. وہ ایک پورا نظر آ رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھ سے کسی طرح جان چھڑانی تھی تاکہ میں میر کراچی سے حساب نہ لوں, تاکہ میں عامر خان, کنور نوید, باقی سب سینئر لوگوں سے نہ کہوں کہ گوشوارن دیں اب تک کس نے کیا بنایا کمایا. تو یہ میری لڑائی کسی سے نہیں ہے, میں اصولوں کی بات کرتا ہوں, وہ ان کے مفادات سے ٹکراتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے لڑ رہا ہوں. وہ مجھ سے لڑے, انہوں نے لڑائی تو انہوں نے کی مجھ سے اور لڑ کے, لیکن دیکھیں آج وہ کہاں ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت, احترام, وقار, ایم کیو ایم کہاں سے. اب یہ جو 7 لاکھ ووٹ ہم نے بچا لیا تھا بانی کو مائنس ہونے کے بعد بھی, اب وہ 7 لاکھ ووٹ بھی انہوں نے تھلے لگا دیا, وہ بھی اب نیچے چلا گیا. اب ان کو یہ میئر شپ بھی ملنے والی نہیں ہے جب برساتی نالوں کا حساب میئر کراچی نہ دے سکے, جب وہ کوئی بڑا منصوبہ سیوریج کا, میں نے کہا تھا فیزیبلٹی بنا کے دی, ملیر کا 50 کروڑ کا سیوریج ریویمپ کر دو, 18 ٹاؤن ہے, تم ایک کا کر دو, تم سرخرو ہو کے اپنے الیکٹوریٹ میں چلے جاؤ گے. لیکن وہ بھی بات میری نہیں مانی. اورنگی بلدیہ کے پانی پہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اسی طرح لیاری اور اولڈ ٹاؤن کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ 5 ٹاؤن لے لیتے اور یہاں کم از کم کام کر لیتے تو کم از کم سر اٹھا کے چلتے. لیکن آج کیا حالت ہے, 3 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, کراچی یتیم ہے, لاوارث, فادر آف دا سٹی کے ہوتے ہوئے لاوارث ہے, تو فادر آف دا سٹی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ میرے پلان میں تھا, اگر میں رہتا سربراہ تو میں اب تک بلدیہ سے استعفیٰ دے کے پارٹی کو بچا لیتا. میں
لیکن انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ناقص کارکردگی، نااہلی اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہوا، کرپشن یا جو بھی ہوا، انہوں نے مزید پارٹی کو داؤ پہ لگا دی. اب کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فاروق ستار صاحب، ابھی ہم نے خود ہی ذکر کیا بانی ایم کیو ایم کا. کیا ہو گیا ہے؟ مطلب آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو تو آئیڈیا بھی ہوگا کہ اس طرح کی تقریر سن کے انڈین چینل پہ جا کر پاکستان کے خلاف بات کرنا، بھارت سے کہنا مجھے جگہ دے دیں، کیا مطلب کیا مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ؟ بالکل ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں یا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو؟ دیکھیے، اب یہ تو وہ بتا سکتے ہیں یا ان کے اب جو وہاں مشیر ہیں، اگر اب بھی ان کے کچھ مشیر ہیں تو وہ پہلے بھی میرے خیال میں اس راہ پر ان کو لگایا گیا، اور اب پھر اگر وہ خاموش رہیں تو کم از کم انہوں نے 35 سالوں میں جو کمایا تھا ایک متوسط طبقے کی، ایک پڑھے لکھے لوگوں کی، پاکستان بنانے والوں اور ان کی اگلی اور تیسری نسل کی جو جماعت بنائی تھی انہیں، اور ان کے ذریعے سے پورے ملک میں ایک نیا سیاسی عمل، سیکولر، واضح طور پر سیکولر، واضح طور پر مڈل کلاس، واضح طور پر موروثی سیاست کا خاتمہ کرنے اور واضح طور پر فیوڈلزم کے سامنے کھڑا ہونے والا، ایسا تو پی ایم ایل این بھی نہیں کھڑی ہوئی جو سیکولر شاید اپنے آپ کو کہتی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کھڑی ہوئی، شاید پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ یوتھ کو لائیں گے، موروثی سیاست ختم کریں گے، لیکن آپ دیکھ لیں ایک ہی خاندان کے کتنے کتنے لوگ ایم این اے، ایم پی اے اور بلدیاتی اس میں کھڑے کیے گئے. تو ان ایسنس فلسفہ بالکل ایم کیو ایم کا لوگوں کو اچھا لگا، انہوں نے اس کو فالو کیا. لیکن اب یہی تو میرا سوال ہے جو آپ ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کمایا تھا وہ خود ہی چاہتے ہیں ہر چیز کو آگ لگا دیں، بالکل کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکے میرے ساتھ، کوئی مطلب کوئی پرانے قرض دار بھی ہیں وہ بھی کہیں کہ بس معاف. میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ دانستہ نہیں ہو رہا، وہ دانستہ کر رہے ہیں تو برا کر رہے ہیں، اور نادانستگی میں کر رہے ہیں تو بھی برا ہو رہا ہے. اور دانستہ کرنے میں اگر یہ ایشو ہے کہ ان کے بعد پھر یہ ایم کیو ایم کسی کے پاس نہ رہے کچھ، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کا مطلب آپ نے جس طبقے کے لیے، متوسط طبقے پورے ملک کے لیے اتنی خیر خواہی کے جذبے سے ایک پارٹی بنائی تھی، آج کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کو وہ ختم کر رہے ہیں؟ تو وہ 22 اگست کو تو انہوں نے لائن کھینچ دی تو ہمیں الگ ہونا پڑا، ہم الگ ہو گئے. لیکن اب کر رہے ہیں تو اس سے نہ ان کو فائدہ ہے، نہ آج بھی اگر ان کے کچھ ماننے والے یہاں ہیں یا ان کی تعداد جو بھی ہے تو کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو پورا طبقہ ہے پاکستان بنانے والا وہ میلائن ہو رہا ہے، متون ہو رہا ہے. ہمارے سر بھی شرم سے جھک جاتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور مودی سرکار سے اس طرح کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہ مطلب ہمارے لیے بھی یہ بہت. لیکن چلیں آپ اچھی پوزیشن میں، آپ نے تو اٹھ کے کہہ دیا تھا غلط ہے، ان کے خلاف ایکشن بھی لے لیا. فاروق نسیم صاحب کافی آن اے لائٹر نوٹ کافی کمپرومائزنگ پوزیشن میں، وہ نیلسن منڈیلا کہہ چکے ہیں ان کو ماضی میں. اب وہ آ کے اب بھی بات کرتے ہیں فاروق نسیم صاحب سے تو وہ لگتا ہے کہ بالکل پی ٹی آئی کی پارٹی کے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے فاروق نسیم صاحب کے بارے میں؟ مجھے نہیں پتا کہ اب عمران خان کے بارے میں فاروق نسیم صاحب نے کیا کہا ہے، کہ ان کو بھی کسی عالمی رہنما سے تعبیر کیا ہے نہیں کیا ہے. تو کوئی ان کا انٹرویو تو ان سے پوچھ لیتا کہ وہ بات بھی ریکارڈ پر آ جائیں. اور اللہ نہ کرے کل عمران خان صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہیں، میں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ عاقبت ناندیشی، مطلق العنانی اور سیاسی رویے کی شدید کمی، پھر اس میں بدقسمتی سے ان کی اور ان کی ٹیم کی اہلیت کی کمی، لیاقت کی کمی، اس کا مطلب نالائقی. لیکن میں بدنیتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے ایمانی، بددیانتی، میں یہ الزام نہیں لگا رہا. انٹیگریٹی، آنیسٹی، گڈ انٹینشن، سنسیئرٹی، اس پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا، انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا. لیکن باقی چیزیں جو میں نے گنائی ہے وہ اس حد تک موجود ہیں ان میں اور ان کی ٹیم میں، جو خود جس طرح ہم ایم کیو ایم کے بانی کو کہتے تھے کہ وہ سوسائڈل راستے پر چلے گئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی اپنی اس طرح کی سیاست سے خودکشی کے راستے پہ چلے گئے. وہ اپنے حلقے سے الیکشن نہیں جیت سکتے. اس بے روزگاری اور جو معاشی بدحالی اور جو مہنگائی میں اگر وہ چلے جائیں، اس وقت الیکشن ہو جائے تو عمران خان نہیں جیتیں گے اپنے علاقے سے سیٹ. رائٹ. جو کراچی کا آپ نے ذکر کیا کہ اب تو وہاں کے حالات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وسیم اختر صاحب کو جب میئر بنانے کا فیصلہ ہوا اس وقت آپ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما تھے، بعد میں آپ نے ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگائے. آج کراچی میں جو تباہی بربادی ہے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں وسیم اختر صاحب پر؟ دیکھیں، میں تو اولاً پوری ایم کیو ایم پر یہ ذمہ داری ڈالوں گا، کیونکہ وہ دو حکومتوں میں اس وقت، وفاقی حکومت میں بھی ہیں
اور مقامی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی سے تو کوئی توقع ہے ہی نہیں مجھے کراچی اور سندھ کے شہروں کے لیے وہ کچھ بہتر کرے، بلکہ افسوس صد افسوس وہ تو اپنے ووٹ بینک کو بھی جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے. وہاں بھی 18ویں ترمیم 7ویں NFC کے بعد جتنے وسائل اور اقتدار صوبوں کو ملا، میرے خیال میں سندھ کا صوبہ بہترین اور مثالی صوبہ تعلیم کے، صحت کے اور انسانی وسائل کی ترقی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب کراچی کی بربادی میں MQM کا سب سے بڑا اور پہلا ہاتھ ہے، یہ موجودہ MQM کا، اور ظاہر ہے چونکہ یہ اسی MQM کی کنٹینیویشن ہے. مجھے بیچ میں موقع ملا لیکن مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. میرا کوئی انتظامی فیصلہ میرے ساتھیوں نے نہیں مانا. میں نے آفر کی تھی اس 5 فروری میں جو ہماری جو یہ ڈرٹی لینن ہنڈیا جو چوراہے پہ پھوٹی، اس سے پہلے میں نے کہہ دیا میں گھر بیٹھتا ہوں، آپ الیکشن لڑیں 2018 کا، پھر میری ضرورت مجھے بلا لیں، میں نے بچا لیا، اب آگے آپ بڑھائیں. میں نے یہ آفر کی تھی بخدا، اب کسی سے بھی پوچھ، لیکن میرے منتیں کی گئی کہ نہ جائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. لیکن جب کچھ لوگوں کے مفادات سب کے ایک ہو گئے، سب نے دیکھ لیا کہ فاروق بھائی ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو زیادہ صاف ستھرے پڑھے لکھے نئے لوگ ہوں گے، ڈائیورسی، وہ پنجابی، بلوچ، پختون، سندھی، ہزارے وال، سرائکی. اب کراچی کی اس چینج ڈیموگرافی کو، ڈائیورسٹی کو یونٹی کے لیے یوز کر کے MQM کو ایک مثالی جماعت بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے مفادات پہ ضرب لگتی تھی اور کسی اور کے مفادات پہ بھی شاید کوئی جو پلان تھا MQM کو لٹانے کا اس پہ بھی ضرب لگتی ہو. تو بہت سارے مفادات جب مل گئے تو فاروق بھائی واز آؤٹ. ورنہ عامر خان مجھے کہتے تھے کہ وسیم اختر سے کہیں کہ 8 افسران ان کو ہٹائیں، میں نے لسٹ دی، میں نے اس کی جگہ 22 افسران کے نام دیے کہ میں نہیں کہتا کس کو لگاؤ، اپنی مرضی سے لگاؤ، یہ بہتر افسران ہیں، یہ تمہیں کھا جائیں گے، MQM کو کھا جائیں گے، بلدیہ کو کھا جائیں گے، یہ کراچی کو کھا جائیں گے. نہ کرو وسیم اختر، یہ لیاقت قائم خانی کو دوبارہ زندہ مت کرو، ریٹائر ہو گیا ہے، مت کرو. تم اس کے سرپرست بن جاؤ گے، اگر اس کے گھر سے کل خزانہ نکلا تم کہاں جاؤ گے پھر اپنے آپ کو بچاؤ گے. یہ ساری باتیں بخدا میرا پہلا جھگڑا لیاقت قائم خانی پر ہوا تھا وسیم اختر سے. اب آپ اور عوام اور ووٹر فیصلہ کریں یہ ساری باتیں میری سن کے کہ میں صحیح تھا یا میں غلط تھا، وہ صحیح تھے وہ غلط تھے. تو میں نے بتا دیا کہ MQM نمبر 1، نمبر 2 پیپلز پارٹی اور نمبر 3 PTI. 162 ارب میں سے ایک پیسہ کراچی کو نہیں دیا، ریلیز نہیں کیا، اعلان کر دیا 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے. پھر 45 ارب وفاقی بجٹ میں، اس میں سے بھی ایک پیسہ نہیں. حیدرآباد کی یونیورسٹی ہوا میں 2 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا کہ اس کی زمین ہی ابھی تک نہیں ملی ہے. تو یہ ہوا میں یونیورسٹی بنے گی، حیدرآباد کے طلبہ کو جہاز میں لے جایا جائے گا اور وہاں تعلیم دی جائے گی. ہوائی قلعے سنے تھے، ہوائی یونیورسٹی پہلی بار سنی ہم نے. یہ حالات ہیں. رائٹ. عامر خان صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں سر؟ دیکھیں ذاتی طور پر میں ان کی فیملی کو، میرے ساتھ کام کیا ہے نا ان لوگوں نے، میں اپنے گھر کا حصہ سمجھتا ہوں. ان کی وائف میری بھابھی ہیں، ان کے بچے میرے بھتیجے بھتیجیاں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ وہ سیاست کریں؟ اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، ان کے بھائی، فیملی کو بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے، اسی سیاست کے ذریعے سے بہت کچھ ملا ہے، میں نہیں کہتا غلط طریقے سے کما لیا، اور ایک لائبلٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، تو یار آپ سرپرست بن جائیں، بیٹھیں، اور ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں نا پارٹی، تاکہ آگے مستقبل میں ہمارے اس شہر اور سندھ کے شہروں پھر ملک کے لیے ایک اچھی، دیکھیں PTI کے تجربے کی ناکامی کے بعد ایک سیکولر مڈل کلاس فیوڈلزم اور موروثی سیاست کے خلاف ایک پارٹی ملک میں چاہیے جو ملک کو مضبوط کرے، آگے بڑھائے، قائد اعظم کا پاکستان بنائے. وہ یہی کا عمل ہوگا سندھ کے شہروں کا جو پورے ملک میں جائے گا. چانس دے، ایک نیا کنوینر لاتے ہیں. PTI کو آپ ابھی سے، آپ کے خیال سے ناکام ہو گئی PTI؟ یہ میں نے ذرا قبل از وقت تبصرہ کر دیا. میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ناکام ہو گئی اور وہ بھی ڈو لائک واٹ مطلب کہتے ہیں نا ڈو لائک واٹ رومنس ڈو ان روم، اور جیسا دیس ویسا بھیس، تو تھوڑے تھوڑے وہ بھی تجربے کی کمی، اہلیت کی کمی، لیاقت کی کمی، ساری باتیں میں نے گنوا دی نا. تو انہوں نے بھی، معیشت اس وقت اتنی بری حالت میں ہے. دیکھیں بٹر پل ہوتی، میں ابھی نگل لوں گا، لیکن مجھے یہ پتا ہو کہ اس کے بعد میرے منہ میں کچھ شکر بھی رکھی جائے گی. یہ رات ہے، مجھے پتا ہے کل صبح ہوگی، لیکن یہ ایسی رات ہے اس کی صبح کا دور دور تک نہیں پتا. یہ میں اپنے 40 سال کے سیاسی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. وہ مجھے میرے ساتھ بیٹھے تو صحیح. 5 سال مکمل کر لے گی PTI یا خان صاحب 5 سال پورے کر لیں گے وزیر اعظم اور ان کی پارٹی؟ کیا کر لے گی؟ 5 سال کی مدت. دیکھیں اگر 5 سال کی مدت اسی طرح پوری کریں کہ قوم کو کڑی ہوئی گولی ہی کھلاتے رہیں گے تو
تو میرے خیال میں وہ خود بے خبری میں اور چوڑے میں مارے جائیں گے. مطلب وہ ان کا حشر بہت برا ہوگا, اللہ نہ کرے. میں ان کی چونکہ آنیسٹی, انٹیگریٹی کے لیے میں اب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کے کرپشن کے خلاف جو جہاد ہے میں اس کے ساتھ. لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کا باہر جانا, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی کوئی بیماری نہ ہوئی, یہ پلیٹلیٹس کی تشخیص ہی نہ ہوئی, اور خدا نہ خواستہ بیماری نہ ہوئی, یہ بڑی میں تو کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوئی, کیونکہ اب تو ان کی بیماری کوئی نکلنی ہی چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے, اور جو عدلیہ نے جو یہ مجبور ہو کے ایک راستہ دیا ہے اگر, اور اس پہ سب تو یہ سب کے لیے کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کون سی بیماری ایسی ہو سکتی ہے, ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب بہت کون سی بیماری ایسی ہو سکتی ہے جس کی تشخیص پاکستان میں نہیں ہو رہی. یعنی علاج تو بعد میں ہوگا, تشخیص ہی نہیں ہو رہی. میرے خیال میں پاکستان میں ساری بیماریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے, اگر تشخیص کے بعد علاج بہت ساری بیماریوں کے جو شاید یہاں نہیں ہوتے. یہ ایز اسٹوڈنٹ آف میڈیسن میں کہہ رہا ہوں, مجھے باقی بہت ساری چیزوں کا مجھے بھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے تشخیص نہ ہو رہی ہے, تو اللہ کرے کچھ ہو. اور میں دعا گو ان کی زندگی کے لیے, ان کی صحت یابی کے لیے. ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, میں تو ان کی عیادت کے لیے لاہور گیا تھا اور ان سے نہیں ملنے دیا گیا تو میں شہباز شریف سے مل کے آیا. تو میں تو سیاسی آدمی ہوں, میں تو ہر ایک کے لیے ایک کھڑکی کھلی رکھتا ہوں. آج آپ سے بات کی تو عامر خان بھی, لیکن ان کو مجھے سمجھانا ہے, مجھے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کب تک ہم اپنے آپ کو مسلط رکھیں گے. اگر ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے تو جو کریڈیبلٹی ہے وہ سرپرست بنے اور نئے لوگوں کو پارٹی دیں, نئے ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر لانے کی تیاری کریں اگر واقعی میں کراچی کو بچانا اور کراچی کو لے کر ملک کو بچانا. یہ آپ کی سجیشن پہنچا دیں گے عامر خان صاحب تک. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب فار گیونگ اس ٹائم. بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی آپ نے, بہت کچھ تلخ سوالات کے بھی بڑے خوش دلی سے جواب دیے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.